नाज़रीन, हजारों हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने तेल अवीव को निशाने पर ले लिया है और लाखों रॉकेट्स का जो जखीरा है वो हिजबुल्लाह के पास पहुंचा दिया गया है सीरिया से। और बहुत बड़े हथियारों का जखीरा रूस और ईरान की तरफ से वो लेबनान में पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपको बता चुके हैं कि 3 इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट कर चुकी हैं कि इसराइल पूरी तरह से तैयार हो चुका है लेबनान पर हमला करने के लिए और किसी भी वक्त आने वाले किसी भी घंटे में किसी भी मिनट में इजरायली आर्मी जो है वो इन्वेड करने के लिए लेबनान में दाखिल हो जाएगी। ये CIA रूसी इंटेलिजेंस और अरब मुल्क की जो इंटेलिजेंस है वो हिजबुल्लाह और लेबनान को आगाह कर चुकी हैं। तो पूरी तरह से मामलात हाई अलर्ट पर हैं और जो तैयारी है हिजबुल्लाह की वो बहुत उरूजों पर पहुंची हुई है। किस तरह से उन्होंने नए ठिकाने सैकड़ों नाज़रीन गाँव बताए जा रहे हैं जिनको हिजबुल्लाह ने ठिकाने बना लिए, अपने मिलिट्री ठिकाने वहाँ पर बना लिए हैं। और कहाँ पर उन्होंने अपना असले डिपो बना लिए हैं जो इसराइल को समझ नहीं आ रही कि अब इसका क्या करना है। उनके जो हज़ारों रॉकेट्स हैं वो किस तरह इनके तमाम बंदरगाहों और पूरे एरिया को हिट कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, बहुत बड़ा वाक़या हो गया है शाम में। अमरीकी जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया और पहली बार अमरीकी जो फौजी हैं उनकी हलाकतें हो गई हैं। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट के दारुल हुकूमत वहाँ खलबली मची हुई है। वाशिंगटन में हंगामा बरपा हुआ है क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि अमरीकी फौजियों की हलाकतें हुई। बहुत बड़ा हमला ये बताया जा रहा है और डजन्स ऑफ अमरीकी फौजी इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो इसको पेंटागन कह रहा है कि ये बहुत डेंजरस एस्केलेशन हो गई है और इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। तो एक तरफ ये हमला होने जा रहा है, दूसरी तरफ शाम में ये इतना बड़ा वाकया पेश आ गया है जिसको एक गेम चेंजर वाकया कहा जा रहा है। तो इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, जो नेतन्याहू है उसकी आखिरी चंद घंटे बताया जा रहा है कि रह गए। उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस हमने आपको रिपोर्ट किया था इसे 4 दिन पहले, उस पर आज वोटिंग होने जा रही है। बरोज सोमवार आज उस पर वोटिंग होने जा रही है। कुछ उसमें डिले किया गया है और आज बाकायदा उस पर वोटिंग होगी। और इसमें अगर नेतन्याहू फारिग हो जाता है तो फिर पूरी तरह से गेम पलट सकती है। तो वो क्या तफसीलात हमारे पास आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तरफ इसराइल ने तैयारी पकड़ ली है लेबनान पर हमला करने के लिए, तस्दीक हो चुकी है कि लेबनान पर हमला होने जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौज डिप्लॉय हो चुकी है लेबनान के बॉर्डर पर। दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह की तैयारी है उसकी जब रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची है तो इसराइल पूरी तरह से खौफजदा है, उनका मीडिया पूरी तरह से खौफजदा है, वाशिंगटन खौफजदा है कि ये इसराइल बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है जो हिजबुल्लाह वहां पर तैयारी करके बैठी हुई है। और ज्यादा प्रेशर तो हिजबुल्लाह पे हमला करने के लिए, और आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी और मिसकैलकुलेशन करने जा रहे हैं हिजबुल्लाह पर हमला करके। तो हिजबुल्लाह ने क्या तैयारी कर रखी है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। मैं आपके सामने जो तफसीलात आई हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ और एक एक करके मैं आपको, बड़ी ये ज़बरदस्त तैयारी की गई है हिजबुल्लाह की जानिब से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसराइल के साथ होने क्या वाली है। मैंने आपको कहा था जिस दिन हिजबुल्लाह जंग में आ गई वो इसराइल के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और आज की तैयारी आपको ये सच बताएगी। अच्छा, इसराइली मीडिया नाज़रीन ये बता रहा है कि जो ही हमारी आर्मी लेबनान में दाखिल होगी, यानी लेबनान पर बाकायदा हमला कर देगी, तो 1000 कम से कम 1000, अब देखो ना, एक्चुअल रिपोर्ट तो किसी के पास भी नहीं होती ना, ये उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और 1000 वो बता रहे हैं कम से कम, आप अंदाजा लगाइए, 1000 रॉकेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने जिन्होंने तेल अवीव को निशाने पर ले लिया है। ये डिप्लॉय हो चुके हैं और जो ही इधर से इसराइली आर्मी हमला करेगी, ये आप सबूत साथ देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसराइली मीडिया ने खुद इसको रिपोर्ट किया है। तो वो 1000 मिसाइल जो है वो तेल अवीव पर फायर हो जाएंगे और इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि 2 घंटों के अंदर अंदर वो 1000 मिसाइल जो है वो तेल अवीव तक आ पहुंचेंगे। तो सोचिए ये इब्तदाई रिएक्शन होगा हिजबुल्लाह का कि जब इधर हमला करेगा इसराइल, उसका पहला जो इमीडिएट रिएक्शन आएगा वो तेल अवीव पर कम से कम 1000 रॉकेट्स हमले के साथ आएगा। और ये ऐसे रॉकेट्स हैं जिसको आयरन डोम नाकाम नहीं बना सकता। तो वो कितनी तबाही आकर मचाएंगे ये सोच भी नहीं सकता इसराइल। तो खलबली मची हुई है इस वक्त, पूरे जो है ना उनका मीडिया घबराया हुआ है। उनके एनालिस्ट बैठकर ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वाशिंगटन जो है वो पूरी तरह से बयान दे चुका है कि ये बहुत मिसकैलकुलेशन होने जा रही है। अच्छा, आगे सुनिए, IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि हिजबुल्लाह ने कम से कम 1 लाख शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल हैं 1 लाख
ان کو ہائیڈ کیا ہوا ہے۔ اچھا جو آفیشل ذخیرہ ہے حزب اللہ کا وہ 2 لاکھ راکٹس کے قریب ہے۔ اچھا ان 2 لاکھ سے ہٹ کر وہ بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ انہوں نے شارٹ رینج میزائل کا ہائیڈ ذخیرہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ 2 لاکھ جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ الگ ہیں، وہ بھی ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ ان کے پاس 70,000 فائٹرز ہیں اور 2 لاکھ ان کے پاس راکٹس ہیں۔ تو یہ والا 1 لاکھ والا ذخیرہ اس سے الگ ہے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ خفیہ ذخیرہ کہاں پر ہے، اور فی الفور یہ سامنے آئے گا، اور اس ذخیرے کے ساتھ جو شارٹ رینج میزائل ہیں یعنی بارڈر کے ساتھ ساتھ اور وہ ساری جو ہمارے علاقے ہیں، ٹھکانے ہیں، فوج ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے یہ والے 1 لاکھ جو ہیں استعمال کیے جائیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ IDF estimates that several thousands can reach Tel Aviv and central Israel and hundreds more that can strike entire country۔ IDF اپنا ایسٹیمیٹ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس ایسے راکٹس ہیں کہ several thousands وہ تیل اویو تک پہنچ سکتے ہیں and other areas یعنی سینٹرل اسرائیل، اور بہت سارے ایسے ہیں، ہنڈریڈز آف راکٹس ایسے ہیں جو اتنی لانگ رینج کے ہیں کہ وہ انٹائر کنٹری کو نشانہ بنا سکتے ہیں، یعنی وہاں سے لے کر ادھر علاج تک، علاج سے لے کر ان کے تمام بندرگاہوں کو، ہر ایک ٹھکانے کو حزب اللہ کے پاس ایسے لانگ رینج کے میزائل ہیں جو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور خطرہ ان کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ جو ایران کے بلسٹک میزائل ہیں، کیا پتہ انہوں نے حزب اللہ کو دے دیوں، تو جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، وہ تو ان کی اتنی رینج ہے کہ ایران وہاں سے بیٹھ کر نشانہ بنا سکتا ہے، تو حزب اللہ تو پھر بالکل ان کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پتہ نہیں کون کون سے اب بھئی 1 لاکھ کا تو انہوں نے یہ ہائیڈ ذخیرہ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، آپ کو کیا پتا، لیکن جتنا آفیشلی سامنے آیا وہ بھی تباہ کن ہے اسرائیل کے لیے، اس پر بھی وہ گھبرا رہا ہے کہ بھائی اس کا ہم سامنا کیسے کریں گے۔ اچھا پھر ناظرین IDF نے ہی یہ بتایا ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ ویپنز کا، ثبوت ساتھ سکرین پر دیکھ لیجئے، بہت بڑا ذخیرہ سیریا سے ابھی یہ پچھلے ٹائم میں وہ شفٹ کر دیا گیا ہے، لیبنان میں پہنچا دیا گیا ہے حزب اللہ کو، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی رشیا اور ایران نے یہ ذخیرہ وہاں پر پہنچایا ہے، اور وہی پہنچا رہے ہیں، اور حزب اللہ کو کون سا اپنے ذرائع ہیں یا ان کی اپنی کون سی آمدنی ہے کہ وہ خرید رہا ہے، تو یہ سارا اسلحہ، ساری چیزیں ایران اور رشیا ان کو دے رہا ہے۔ اور پھر رشین فورسز جو ڈپلائیڈ ہیں سیریا کے بارڈر پر، ان کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دیکھیں جب وہ یہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہوں گے، پوری طرح سے ڈپلائیڈ ہوں گے، تو جب چاہیں گے وہ ایئر ڈراپ کر سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رشیا کے یہاں پر آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ایئر ڈراپ کے ذریعے مدد دینا، کہ ان کا ہیلی کاپٹر تو روٹین میں وہاں پر پیٹرولنگ کر ہی رہے ہیں ان کے ہیلی کاپٹر، تو جب مطلب ضرورت پڑی ادھر گئے اور جناب ایئر ڈراپ کر دی مدد۔ تو یہ اس لیے انہوں نے 1 ہفتہ پہلے وہاں سے سنبھالا، کیونکہ دیکھیں جو رشین انٹیلیجنس ہے وہ رپورٹ آج ہوئی ہے، تو میڈیا پر تو یہ آج رپورٹ ہوا ہے نا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ جو پتہ نہیں 10 دن پہلے کی ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، ان کی فوجیں بھی آ گئیں، ادھر سے سیریا سے انہوں نے اسلحہ وہاں پر پہنچا دیا، تو اندر کھاتے وہ یہ سارا کام وہ تیاری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ یہ انٹیلیجنس پہنچی ہے جناب۔ اچھا پھر ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ کہانی بتائی گئی ہے انٹیلیجنس کی جانب سے، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اپنی IDF، اپنی فوج کی جو زبانی جو ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا ہے کہ کیا حزب اللہ نے تیاری کر رکھی ہے۔ اچھا انہوں نے بتایا جی کم سے کم 200 ایسے گاؤں ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ ساؤتھ لیبنان میں، کم سے کم 200 ہیں جن کو حزب اللہ نے اپنے ملٹری ٹھکانے بنا لیا ہے، یعنی وہ عام لوگوں کے تھے، سیویلینز کے، ان کو وہ وہاں سے مائگریٹ کر گئے یا جو بھی انہوں نے اس کا کیا، وہاں پر انہوں نے اپنے ملٹری ٹھکانے بنائے۔ اور کس طرح کے ملٹری ٹھکانے آپ ذرا دیکھیے گا، ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ محابی ایک ویلیج ہے اور اس کی پاپولیشن ہے 1000 کے قریب، اور اس میں بلڈنگز ہیں یعنی مکانات ہیں 90 کے قریب، اس میں آلموسٹ کم سے کم 80 بلڈنگز پر ریڈ سیمبل اور آئیکن دیکھا گیا جو کہ حزب اللہ کا ہے۔ تو وہ تصاویر سامنے آئیں جو کہ انہوں نے حاصل کیا IDF نے، اور وہ پتہ چلا کہ 90 میں سے کم 80 بلڈنگز پر ادھر سیمبل لگا ہوا ہے، حزب اللہ نے جناب وہاں پر ٹھکانے جو ہیں بنا لیے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ مطلب 200 گاؤں ان میں اپنے ملٹری ٹھکانے بنانا، کیا یہ 1 دن کا کام ہے، یہ 10 دن کا کام ہے، یہ مہینوں کا کام ہے؟ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اللہ نے پتہ نہیں پہلے دن سے تیاری کر لی تھی اس بڑی جنگ کی، کہ ایٹ دی اینڈ ان کو یہاں پر جانا پڑے گا۔ یہ ٹھکانے اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کس طرح کے ٹھکانے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں جناب ٹنلز انہوں نے انڈر گراؤنڈ بلٹ کر لی. یہ جو گاؤں ہیں جو کم سے کم 200 ہیں, یہاں پر انڈر گراؤنڈ ٹنلز انہوں نے بنا لیے ہیں. پھر انہوں نے کہا دین میزائل لانچرز, آرمز ڈیپوز, انڈر گراؤنڈ ٹنلز اینڈ کمانڈ پوسٹ کریٹڈ. تو مجھے بتائیے یہ کوئی 10 دن یا 20 دن کی تیاری ہے؟ یہ مہینوں کی تیاری ہے. یہ میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے انہوں نے یہ کام وہاں پر شروع کر دیا. ٹنلز بنانا کوئی آسان کام ہے؟ تو یہ جو پچھلے 3-4 مہینے جو بھی جنگ کے ہیں, یہ پہلے دن سے حزب اللہ نے وہ تیاری کر رہی تھی آہستہ آہستہ اپنا, کہ بھائی جنگ ایکسپینڈ ہوگی تو اسرائیل آئے گا ہم پر حملہ کرنے کے لیے, یا ہم نے بھی آخرکار اسرائیل پر جا کر حملہ تو کرنا ہے, اگر وہ نہیں رکیں گے تو اس کی تیاری وہ کر رہے تھے, اور یہ اسرائیل کو آج پتہ چلا ہے. اچھا, تو یہ کچھ تیاری کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حزب اللہ اور پھر اس کے علاوہ ناظرین مطلب ان کے جو فائٹرز ہیں وہ الگ سے ہیں, پھر جو جنگجو یمن سے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں, عراق سے جنگجو لیبنان میں پہنچے ہوئے ہیں, پھر جو فلسطینی مہاجر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں, بڑی تعداد ہے وہاں پر لیبنان میں, وہ بتایا جا رہا ہے ہتھیار اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جب فلسطین کی آزادی کے ایک فیصلہ کن جنگ چل رہی ہے تو ہم یہاں پر بیٹھے کیا کرتے رہیں. تو وہ جو عام مہاجر تھے, جو فلسطینی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے ہتھیار اٹھا کر اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. تو وہ 70,000 کچھ بھی نہیں ہے, یہ بات لاکھوں میں چلی جائے گی, یعنی لاکھوں فائٹر سمجھ لیں کہ حزب اللہ کے پاس ہیں. 70,000 تو وہ ڈکلیئرڈ کرتے ہیں نا, تو پھر جب یہ ساری تعداد بنے گی, جب پورے مڈل ایسٹ سے فائٹرز وہاں پر پہنچیں گے تو پھر وہ تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی, اور عام لوگ جیسے مہاجر میں نے بتایا وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں. تو یہ اسرائیل کے بس سے بات باہر ہے. اسی لیے ایک تو واشنگٹن ان کو بار بار وارن کر رہا ہے, پہلے دن سے وارن کر رہا ہے کہ یہ 2 فرنٹس پر تم نہیں لڑ سکتے. اچھا, ابھی بھی جو CIA نے بتایا جا کر بائیڈن کو کہ یہ کام ہونے والا ہے, تو وہاں سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور امریکی میڈیا نے کوٹ کیا ہے کہ US officials are concerned what Israel is going to do. اچھا, یہ باہر والے امریکہ کہہ رہا ہے. اندر سے میں آپ کے سامنے صرف 2 سٹیٹمنٹ رکھوں گا, پھر عراق میں جو واقعہ اس طرف چلیں گے. ان کے جو اپنے اینالسٹ ہیں, اپنے ملٹری اور میڈیا والے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم جیت سکتے ہیں. اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے مارک گلیوٹ کونسل چیئرمین, وی وانٹڈ a security belt in Lebanon and what is happening currently is that the security belt is inside Israel and this is the most dangerous matter. پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the key to settlements in the north is now in Gaza Strip and not in Beirut. اب یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے, جس کا پس منظر یہ ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری جو 3 لاکھ لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کو ہم واپس اپنے گھروں میں بسا سکیں, کہ حزب اللہ کو ختم کر کے یہ حملے ختم کروائیں اینڈ دین اپنے لوگوں کو بسائیں. تو اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے یہ کام آپ کا نہیں ہونے والا. آپ نے اگر لوگوں کو واپس لانا ہے تو اس کی کی یعنی اس کی چابی اور اس کا راستہ جو ہے وہ غزہ میں ہے, یعنی غزہ میں جنگ بند کریں گے تو آٹومیٹکلی حزب اللہ پیچھے چلے گئے. اب یہ وہی حزب اللہ کا بیانیہ ہے کہ ہمیں روکنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ غزہ میں جنگ بند کی جائے. تو وہ آج اسرائیلی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ واقعتاً حزب اللہ کو روکنے کا بس یہ ایک ہی طریقہ ہے. سو یہ لیبنان کے حوالے سے خبریں ہیں, کچھ تفصیلات آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حزب اللہ تیار بیٹھی ہوئی اور یہ ان کے لیے کتنی بڑی مس کیلکولیشن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ پھر آپ کو انجام بھی بھگتنا پڑے گا جو کچھ آپ نے کیا, تو ضروری ہے کہ آپ کو سبق سکھایا جائے. تو آئیں اور اس ایک فیصلہ کن جنگ اب کر لیتے ہیں. بہت ہو گیا 75 سالوں میں, بہت گولہ بارود دونوں طرف سے چل گیا. آج ایک فیصلہ کن پھر جنگ کر ہی لیتے ہیں اگر آپ رکنے والے نہیں ہیں تو. اچھا, پھر ناظرین اب عراق میں آپ کو لیے چلتے ہیں, اور عراق سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے. وہ واقعہ جو پوری جنگ میں نہیں ہوا اور بار بار اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو ہمیں اس پوائنٹ پر لے جائے گا جہاں سے پھر ریٹرن نہیں ہوگا, جو ایک بہت ڈینجرس اسکلیشن کر سکتا ہے. یعنی دیکھیں نا, صورتحال تو ہر طرف خراب ہے, تو کوئی بھی ایک واقعہ, کوئی ریڈ سی میں کوئی واقعہ, کوئی عراق میں, کوئی شام میں, کوئی لیبنان میں, کوئی اسرائیل میں, کہیں بھی کچھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو بہت گیم چینجر ہو سکتا ہے اور معاملات کو بہت زیادہ آگے لے کر جا سکتا ہے. تو ایک اسی طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے اور امریکی بیس پر حملہ کیا گیا ہے. یہ سیریا میں ان کی بیس ہے اور جارڈن کا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ جناب یہ بیس ہے. اس کو ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور بہت گھاتک یہ حملہ تھا. 3 امریکی فوجی اب تک کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں اور 25 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں, جن میں کافی کی جو کنڈیشن ہے وہ سیریس بتائی جا رہی ہے, تو وہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں.
اب یہ اتنا بڑا میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ پوری جنگ میں ان کی ہلاکتیں نہیں ہوئی. اس سے پہلے پینٹاگن یہ بتا رہا ہے کہ مائنر انجری ضرور ہوئی ہیں, جو 100-150 واقعہ ہو چکا ہے, ان کی بیسس پر اٹیک ہوا ہے, لیکن ہلاکت پینٹاگن کے مطابق کسی فوجی کی نہیں ہوئی. تو یہ پہلی بار ہوا ہے. اچھا, اب اس پر واشنگٹن میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. مطلب یہ دیکھیں امریکی فوجی کو اگر آپ ان کا ریاکشن دیکھیں نا, کہ جب امریکی فوجی مرتا ہے تو ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے. اور اب تو جنگ بھی نہیں چل رہی, امریکہ کوئی جنگ میں تو نہیں ہے, اس کے باوجود ان کے 3 مارے گئے, 25 زخمی ہیں جو کہ مر سکتے ہیں. تو پھر تو مطلب ریاکشن آنا ہی آنا ہے. بائیڈن پہ تو اتنا وہ پریشر وہاں پر بڑھ گیا ہے کہ یہ کیا تم نے کر دیا, کیونکہ آلریڈی اس پر پریشر تھا کہ اپنی فوجیں یہاں سے نکالو, ہمارے جو وہاں پر ٹروپس ہیں وہ آپ نے خطرے میں ان کو رکھا ہوا ہے کہ ہمارا وہاں پر کوئی کلیئر ملٹری گول بھی نہیں ہے, پھر بھی ہم نے ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے, تو ان کو نکالو. تو معاملات اب وہاں پر زیادہ خراب ہو گئے ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھ گئی ہے. ہر دارالحکومت میں اس وقت جو ہے نا وہ ہائی الرٹ پر ہے, اور ٹینشن ہے اور کشیدگی ہے کہ بھائی کیا سے کیا ہو جائے. پھر بائیڈن کا امیجیٹ ریاکشن ناظرین سامنے آیا ہے. بائیڈن نے کہا ہے ٹوڈے امریکہ ہرٹ از ہیوی. پھر اس نے بلیم کیا ہے کہ یہ ایرانی حمایت یافتہ گروہ نے یہ حملہ کیا ہے. پھر اس نے کہا یو ایس ول ہولڈ آل دوز ریسپانسبل ٹو اکاؤنٹ ایٹ اے ٹائم اینڈ ان اے مینر آر چوزنگ, کہ ہم اس کا بہت بھرپور طریقے سے بدلہ لیں گے اور اپنے طریقے سے اس کا بدلہ لیں گے. پینٹاگن کا بیان دیکھیے, وٹ آر فورسز ور ایکسپوز ٹو ان اردن واز اے ڈینجرس اسکلیشن. CNN رپورٹ کر رہا ہے دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ امریکن سولجرز ہیو بین کلڈ ان اٹیکس آن امریکن انٹرسٹ سنس دا سٹارٹ آف دا وار ان غزہ. CNN یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا حملہ ہوا ہے امریکی انٹرسٹ پر. تو پینٹاگن خود اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ڈینجرس اسکلیشن ہے. تو اگر پینٹاگن اس کو ڈینجرس اسکلیشن کہہ رہا ہے تو پھر میرے کہنے سے پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. وہ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کو کوئی بیان پینٹاگن کی جانب سے نہیں آیا. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہو گیا اور یہ بہت تباہی کی طرف لے کر جائے گا. اچھا, اب یہ صورتحال اس طرح سے زیادہ خطرناک ہے کہ اسرائیل اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. نیتن یاہو جو کہ جنگ کو آلریڈی بڑھانا چاہتا ہے اور اسی میں وہ اپنی بقا دیکھ رہا ہے, تو اس صورتحال کا بہت فائدہ نیتن یاہو اٹھا سکتا ہے. اور امریکہ کے لیے یہ ایک چیز بھی ثابت ہوئی ہے کہ اب امریکہ کا یہاں پر رہنا آسان نہیں ہے. آج اس حملے نے ثابت کر دیا کہ آپ پر کہیں بھی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور آپ کے فوجیوں کو مارے بھی جا سکتے ہیں اور زخمی بھی ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ چلیں وہ جو میٹیریل لاس ہے وہ ہو رہا ہے, تو آج آپ کا جانی نقصان بھی ہو گیا. تو اٹس مین کہ آپ کا ایئر ڈیفنس اس طرح نہیں ہے, ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں کہ وہ ایئر ڈیفنس کو چکمہ دیتے ہوئے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو آپ اب یہاں پر کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ یا تو پھر یہ تمام ایسا مطلب دوبارہ جنگ اتنی بڑی ہو کہ آپ سب کا صفایا کریں, جو کہ نہیں آج پاسبل نہیں ہے, تو پھر آپ یہاں پر کیسے رہیں گے؟ ادھر سے انہوں نے عہد کر لیا کہ آپ کو نکالے بغیر ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا. تو آج کے حملے سے تو وہ زیادہ ان کو وہ کانفیڈنس آئے گا کہ بھائی ہم یہ ہٹ کر سکتے ہیں امریکہ کو. تو یہ تو امریکہ کے یہ معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں اور بائیڈن پر پریشر زیادہ بڑھے گا کہ آپ نے کس لیے ہمارے فوجی وہاں پر رکھے ہوئے ہیں جب ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ معاملات اب ان کے لیے بھی بہت خراب ہو گئے ہیں. اب ناظرین آپ کو ایک اور بڑے واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. نو کانفیڈنس موشن پر آج بروز سوموار اسرائیل میں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ یہ کہا جا رہا ہے, یہ سب سے ایک گیم چینجر یہ لمحہ ہو سکتا ہے. نو کانفیڈنس سے مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ کرتے ہوئے نیتن یاہو کو نکالا جائے گا, اور اگر یہ ووٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے, یعنی نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے اور نیتن یاہو فارغ ہو جاتا ہے, تو یہ بہت بڑا چینج آ سکتا ہے جنگ میں. یہ جنگ فی الفور رک بھی سکتی ہے. لیبنان والا حملہ بھی, جب ادھر جنگ رک جائے گی تو پھر لیبنان والا کام بھی ختم ہو جائے گا اور پھر یمن والا بھی وہ اپنے حملے بند کر دے گا. سو یہ بہت گیم چینجر ہو سکتا ہے. آج کے گھنٹہ ایک گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ آلریڈی یہ بیان دے چکی ہے کہ بھائی ہم اگر حکومت میں آ جاتے ہیں, یہ نیتن یاہو فارغ ہو جاتا ہے, ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہم فی الفور یہ جنگ بند کر دیں گے, پریزنر ایکسچینج ڈیل کریں گے, چاہے ہمیں سیز فائر کیوں نہ کرنا پڑے, اور سیز فائر کروا کے ہم اپنے بندے واپس لائیں گے, ان کے بندے ان کو دیں گے, جنگ ختم کریں گے. تو اگر یہ ووٹنگ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ جنگ رک سکتی ہے. جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم جنگ روکیں گے, کیونکہ یہ ساری جنگ اگر چل رہی ہے تو نیتن یاہو کی ضد پر چل رہی ہے. نیتن یاہو ہی اس جنگ کو پرلونگ کرنے میں سب سے بڑا اس کا کردار ہے. تو اپوزیشن آئے گی تو وہ ان کے لیے اتنا یہ آسان نہیں ہوگا, اور وہ آلریڈی یہ کہہ کر آ رہی ہے کہ ہم یہ جنگ جو ہے وہ بند کریں گے. اچھا, اس میں امریکہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آج یہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ امریکہ جو ادھر مذاکرات کر رہا ہے
اور کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں, 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم ختم کر رہے ہیں, جنگ کو بڑھنے سے روک رہے ہیں. تو کیا وہ گرین لائٹ دے رہا ہے اپوزیشن کو کہ ٹھیک ہے اس کا تختہ الٹ دو؟ اگر اس کی گرین لائٹ ملی ہوئی ہے تو پھر تو یہ مطلب اگر نہیں بھی کامیاب ہونی تو یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی. تو امریکہ کا آج بڑا واضح ایک اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. کہ اگر وہ واقعتاً جنگ بندی چاہتا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ جنگ بڑھانے میں اس کا نقصان ہے اور وہ عربوں کو بھی کہہ رہا ہے یہ وہ, تو آج اگر نتن یاہو فارغ ہو جاتا ہے تو اٹس مین کہ اس میں امریکہ کی پوری مرضی شامل تھی. تو یہ بھی اس حوالے سے جو رزلٹ آئے گا اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی. اب میں آپ کے سامنے کچھ آفیشلز کے بیان رکھنا چاہ رہا ہوں, اسرائیلی آفیشلز کے, کہ معاملات اندر کس حد تک ہے اور نتن یاہو کے خلاف معاملات کتنے خراب ہیں. فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے دا اسرائیلی گورنمنٹ مسٹ امیڈیٹلی اسٹاپ دا وار and return the kidnapped people. If I were prime minister now, I would not announce the elimination of Hamas. پھر اس نے کہا نتن یاہو doesn't want a deal to return prisoners from Gaza and we are playing with their lives. یہ ان کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. پھر ان کا ایک فارمر آرمی سپوکس پرسن کہہ رہا ہے the number of forces operating in Gaza shows that there will be no victory over Hamas. اور اس کے علاوہ اس کا فائنانس منسٹر اس کی اکڑ دیکھیے, وہ کہہ رہا ہے whoever tells the families of Israeli hostages that he will return their children is not telling the truth. وہ الٹا معاملات کو بڑھا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ان فیملیز کو کہہ رہا ہے کہ ہم واپس لے آئیں گے پریزنرز کو, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ صحیح نہیں کہہ رہا. اچھا, پھر یہیں پر حماس نے آج ایک پیغام جاری کیا ہے. اس نے جو پریزنرز ہیں ان کا ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے then the families of the prisoner must expect the news of the killing of all prisoner in occupation bombs. کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو پھر فیملیز یہ ویٹ کریں کہ ان کے جو پریزنرز ہیں وہ مر جائیں گے اسرائیلی بمباری میں, اس طرح کے, کیونکہ پہلے بھی 20-25 مر چکے ہیں. تو وہ جو پریشر ہے وہ اندر سے بہت زیادہ بلڈ اپ ہو چکا ہے. ان کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں نتن یاہو کو فارغ کرو, یہ تو اسرائیل کو لے ڈوبے گا. ادھر سے امریکہ میں یہی ایک تھاٹ پائی جا رہی ہے کہ یہ نتن یاہو جو ہے تباہ کرے گا اسرائیل کو, اور اسرائیل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج آزادی فلسطین کر لی جائے. سو دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے, لیکن اندر کھاتے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں. امریکہ جو بھی فیصلہ لے گا لیکن اس کے لیے بھی معاملات آسان ہیں. اگر وہ نتن یاہو کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا بھی ہے تو پھر وہ بھی ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کرے گا. پہلے یہ تازہ ترین اور اہم ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.